अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसको फुली इम्प्लीमेंट होना है, अगर फर्दर इसमें एक्सटेंशन ना हुई लेकिन एक्सटेंशन यकीनन होगी। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है पाकिस्तान का, उनके लिए एक पाबंदी, उनके लिए बंदिश कि वो अपने 2.5 लाख से ऊपर के एक्सपेंडिचर जो हैं उनको पाबंद किया जा रहा है कि वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करेंगे। अक्रॉस द पाकिस्तान जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, जितनी फेडरेशन, जितनी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जितने टैक्स प्रोफेशनल बॉडीज, किसी को भी मालूम नहीं है कि ये होने क्या जा रहा है। खुद एफबीआर इस सिलसिले में, ना एफबीआर ने आगे आके, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आगे आके बताया कि करने क्या जा रहे हैं, इसकी हिकमत अमली क्या होगी। तो इसलिए कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बैक ऑफ माइंड एक फियर ऑफ अननोन है कि ये किस तरीके से होगा। जब आप चेक्स को खत्म कर देंगे तो पाकिस्तान में क्रेडिट पे चलने वाला कारोबार किस तरीके से चलेगा, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है सिर्फ डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें। आज एक बार फिर रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जनाब इमरान महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान महमूद जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, और जाहिर है कि एक बड़ा चंक है पाकिस्तान की बरामदात में, हमारी एक्सपोर्ट्स में एक बहुत वाइटल रोल जो है वो टेक्सटाइल का होता है। और टेक्सटाइल में होम टेक्सटाइल जिसमें बेडशीट्स वगैरह भी आ जाती हैं, टॉवल्स भी आ जाती हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमरान महमूद साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आपके इस सेक्टर में कितने लोगों को पता है, कितनी अवेयरनेस है इस टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट के हवाले से, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को, कंपनियों को पाबंद किया जा रहा है कि वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में आएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आपका शुक्रिया कि आज न्यूज ने ये हाईलाइट किया इस मसले को। ये देखिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले थोड़ा सा टाइम दे, हर बंदे को इसका फ्रेमवर्क बताएं, और हर बंदे को इसके बारे में, आपको पता है कि टैक्स पेयर्स हमारे कितने हैं, इतने टैक्स पेयर्स भी नहीं है लोग। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, ज्यादा से ज्यादा वाला वक्त जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। लेकिन इसमें मसाइल बहुत ज्यादा होंगे कि इसको इमीडिएट अगर हम डिजिटल मोड पे चले जाएंगे कि 2.5 लाख से ऊपर का जो चेक होगा, वो जितनी पेमेंट होगी वो डिजिटल मोड से ही ट्रांसफर हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारे जितने कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको सब एसोसिएशंस को, सब स्टेक होल्डर्स को, सबको साथ बिठाएं, सबको साथ बिठा के इस मसले पे डिस्कस हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कोई डेलिब्रेशंस नहीं है, कोई कंसल्टेशन नहीं है। 15 सितंबर को ये ऑर्डिनेंस लेकर आए और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से 16 सितंबर को 40 दिन की इसमें एक्सटेंशन दी गई, उसके बाद 30 दिन की, फिर फर्दर 30 डेज की, और अब 30 डेज की मजीद दी गई, और 31 दिसंबर 2021 तक की इसकी एक्सटेंशन है। बात यह कि अगर ये इन्होंने डेलिब्रेशंस करना होती तो ये पहले कर लेते, अभी तक किसी से कोई बात नहीं की गई। इवन वैल्यू एडिड मोड के ऊपर जब आप जा रहे थे, पाकिस्तान में बात हुई थी सेल्स टैक्स के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से, और वैल्यू एडिड मोड, तो उसमें बहुत इश्यूज सामने आए। कम से कम डिस्कस तो किया गया उससे, यहां तो कोई डिस्कशन नहीं है। तो यही हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एफबीआर से यही मुतालबा है कि हम इसके खिलाफ नहीं, इसको जरूर करें। होना चाहिए डिजिटल मोड पे, इसको जानी चाहिए। पेमेंट के 2.5 लाख से जो ऊपर है, ठीक है, डिजिटल चले जाए। लेकिन हमारा, आप देखें तो क्रेडिट पे जो बिजनेस है, अब लोगों को के साथ जिसने चेक पोस्ट डेटेड देने हैं, उसने अपना माल खरीदना है, वो लोगों को भी जब तक हम शऊर नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कि इसका कोई इतना बड़ा इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा इमीडिएटली। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब सब स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे, वो स्टेक होल्डर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, गवर्नमेंट अपनी प्रॉब्लम बताएगी, कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसको 6 मंथ के लिए डेफर करें, और 6 मंथ के अंदर हर आरटीओ, हर सिटी का आरटीओ जो है वो हर चैम्बर्स में जाए, एसोसिएशन में जाए, एक ज्वाइंट वेंचर बना के इस पे डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद फिर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है।
ورنہ یہ بہت زیادہ پرابلمز ہوگی آگے ہی. کس قسم کا پرابلم؟ سب سے پہلے کس قسم کا پرابلم؟ اگر پوسٹ ڈیٹڈ چیک ختم کر دیتے ہیں، کریڈٹ کا کاروبار جو ہے وہ کیا آپ دیکھیں گے؟ پھر کیا آپ کو اپ فرنٹ پیمنٹ کرنی ہوگی؟ لیکوڈیٹی کرنچ آئے گا؟ پھر دوسرا یہ کہ آپ کے جو وینڈرز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد اس میں جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کی ہوگی. یا تو سب کو ڈاکیومنٹ کریں نا پہلے، اور اگر آپ اس چیز کو کر رہے ہیں، یہ کمپنیز تو آلریڈی ڈاکیومنٹڈ ہیں، ویل ٹیکس کمپلائنٹ ہیں، ویل ان کی جو رپورٹنگ سسٹم بہتر ہے. یہ سارے مسائل تو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے ہیں جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. یہی دیکھیں نا، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ڈیفر کرے 6 months میں. جو ڈاکومنٹیڈ نہیں ہے، جو اس پہ نہیں آ رہا، اس کو یہ گورنمنٹ ہی ایک جو ہے نا آسانی اس کے لیے پیدا کریں کہ وہ آئیں اس پہ. کیونکہ ہر بندے کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ڈاکومنٹیڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو پتا ہے کہ FBR کے اس کو نوٹس شروع ہو جاتے ہیں. ہر بندہ اس پہ انائڈ ہے کہ یہ اس کو نہ ہو. لیکن جب یہ اکٹھے بیٹھیں گے، ان لوگوں کو بھی بٹھائیں گے، اسٹیک ہولڈر بھی بیٹھیں گے، اس کے بعد بیٹھنے کے بعد جو پرابلمز آئیں گی، جو آنے والی ہمیں نظر آئیں گی، ان کو بتائیں گے. جو ہمارے جن سے وائنڈر ہے کہ آپ ٹیکس پیئر میں جائیں، اگر وہ میرا خیال ایگری ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے. یہ نہیں کہ امیڈیٹلی گورنمنٹ کہے کہ اس کو جی امپلیمنٹ ہو جائے. یہ بہت مشکل ہوگا، پھر ہمارے لیے مشکل ہوگی. لیکوڈیٹی کرنچ آلریڈی ہم سیل ٹیکس کی شکل میں آلریڈی ہم پے کر رہے ہیں. جو 17% ہم پے کرتے ہیں وہ بھی ہمیں 3 سے 4 مہینے کے بعد واپس آتا ہے. وہ بھی 12% آ رہا ہے اور 5% ڈیفر ہو رہا ہے. تو لیکوڈیٹی کرنچ اور زیادہ ہو جائے گا. اب دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹ دن بہ دن بڑھ رہی ہے، لیکن اگر یہ چیز ایسے چھوٹے چھوٹے ہڈنز آتے رہیں گے، پھر یہ ہمارے لیے مشکل ہوگی. آلریڈی جو ایکسپورٹر ہے، خاص کر جس سیکٹر سے میں تعلق رکھتا ہوں، وہ SME سیکٹر ہے. بہت بڑا سیکٹر ہے. SME جو ہے وہ ایک بیک بون ہے. 52% جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے، وہ 52% ایکسپورٹ SME سیکٹر سے ہے. دیکھیں SME سیکٹر بھی چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹرز بھی ہوتے ہیں. وہ جب وائنڈر سے ایک چیز کارپوریٹ سیکٹر بے شک وہ ہوگا، ہر چیز اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. ہماری تو ایکسپورٹ میں جب ہمارا باہر سے پیسہ آتا ہے، ریمیٹنس آتی ہے، اس پہ WIT ود ہولڈنگ ٹیکس 1% اسے کٹ جاتا ہے، EDS 0.25% کٹ جاتا ہے. ہم تو آلریڈی ایڈوانس کی شکل میں گورنمنٹ کو پے کرتے ہیں. ایسے ہی سیل ٹیکس بھی ہم ایڈوانس کی شکل میں 70% پے کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہڈن یہ بھی چیز آ جائے گی، جو SME سیکٹر وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا، جس کا اس طرف دھیان نہیں جا رہا. بے شک وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہے، ہر چیز وہ ڈاکومنٹیشن میں ہے، لیکن وہ جن سے آگے ایک SME سیکٹر لے رہا ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سمجھ لے، ایک چھوٹا سا وہ بھی ایک چھوٹا سا مینوفیکچرر ہے. تو اچھا یہ مجھے بتائیے، اگر اس کو بائی ہک اور بائی کروک لے کر آ جاتے ہیں، تو جو کمپنیز اس وقت فارم ہوئی ہوئی ہیں، چاہے آپ AOP سے نکل کر اور آپ پارٹنرشپ سے اور سول پروپرائٹرشپ سے آپ نکل کر مین اسٹریم میں آتے ہیں، کمپنی فارم کرتے ہیں، پبلک لمیٹڈ یا لمیٹڈ کمپنی آپ فارم کرتے ہیں، اس چیز سے کیا ہوگا؟ ڈی کارپوریٹائزیشن ہوگا، لوگ کمپنیوں سے پھر باہر نکلیں گے اور پھر اگین دوبارہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کی طرف جائیں گے، کیونکہ جو اس نیٹ کے اندر نہیں ہے وہ تو مزے سے. وہ یہی ہوگا نا کہ وہ لوگ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے، جو آلریڈی پے کر رہے ہیں کسی شکل میں بھی، مطلب سیل ٹیکس دے رہے ہیں، انکم ٹیکس دے رہے ہیں، جب اس کو یہ امپلیمنٹیشن یہ کر دیں گے، پھر وہ لوگ اس ڈاکومنٹیشن سے بھی نکل جائیں گے اور ٹیکس پیئر بھی آنے والے وقتوں میں کم ہو جائے گا. اور جتنا بوجھ ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر پہ بڑھ جائے گا اور ٹیکسز بڑھتے جائیں گے. ہمیں اس وقت چاہیے ٹیکس پیئر کو بڑھانا ہے. اس کے لیے ایز کریں گے، جیسے ایز ڈوئنگ بزنس ایسے ہی ان کے لیے ایز کریں گے، ڈاکومنٹیشن کو کم سے کم کریں گے. لیکن ان کو آپ کو بتائیں، دیکھیں نا، ایک بندہ ٹیکس میں ہے ہی نہیں ہے، جب تک اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تم ٹیکس میں آؤ گے تمہیں پرابلمز کوئی نہیں ہوگی، یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، تو اس وجہ سے یہ پھر ہی وہ ٹیکس میں آئیں گے نا. آپ نے ایز آف ڈوئنگ کی بات کی. پرائم منسٹر عمران خان بڑے کمیٹڈ ہیں اور کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ میں پاکستان بہتر کارکردگی کر رہا ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں ان کا کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے، یا یہ جو پالیسیز ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے، یہ تو الٹا نقصان پہنچائیں گے ایز آف ڈوئنگ کو؟ دیکھیں نا، یہ ایز آف ڈوئنگ کو نقصان تو پہنچے گا. جب ایک چیز بنا دی، نوٹیفکیشن ہو گیا، اس کو کہا جی 31 دسمبر کو اس کو ہم نے لاگو کر دینا ہے. اسٹیک ہولڈرز کو، کارپوریٹ سیکٹر کو، سب ایسوسیشنز کو آپ نے آن بورڈ لیا ہی نہیں، خود ہی فیصلے کر رہے ہیں. جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے تو ایز ڈوئنگ بزنس تو بالکل وہ کہتے ہیں اس میں بڑی اچھی پالیسیز نو ڈاؤٹ ہمیں آئی ہے. جیسے سیل ٹیکس ہے، بے شک ہمیں مل رہا ہے 3-4 مہینے میں، آٹو سسٹم سے مل رہا ہے، جو پچھلی گورنمنٹ میں ہمیں سالوں سال نہیں ملتے تھے. ٹھیک ہے وہ بھی ہیں،
لیکن یہ ذرا ہٹ کے بات چلی جاتی ہے اس سے. جیسے ابھی دیکھتے نا ٹیکسٹائل میں ہٹ کے بات جا رہی ہے, ٹیکسٹائل پالیسی ہے ہماری ابھی تک وہ ایکسپورٹ کے متعلقہ وہ ابھی 6 مہینے ہوئے شٹر کاک بنی, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. ای از ڈوئنگ بزنس, پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹرز کو ہمارے جو بھی ہے اس کے لیے, کیونککہ ایکسپورٹ ہماری جتنی بڑھے گی اتنا ہی ملک میں فارن ایکسچینج آئے گا, اتنا ہی ہم آئی ایم ایف کے لیے دیکھیں $6 بلین کے لیے ہم آئی ایم ایف کی جو ہے منتیں کر رہے ہیں. اگر یہ ہمیں ایز ڈوئنگ بزنس اس سینس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایز ڈوئنگ بزنس میں ضرور ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹھیک ہے, ٹیکسز لگائیں, ٹیکسز دینے کو ہر بندہ تیار ہے, اس کو لے کے آئیں, ٹیکسز کی شکل میں لے کے آئیں. 2 ملین سے 5 ملین ٹیکس پیئر ہو, ہمارے ملک کا فائدہ ہے, لوگ ٹیکسز دیں ضرور دیں, لیکن ہر بندے کو بٹھا کے, ہر سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے جب تک اس پرابلمز کو سالو پھر ہی ہو سکتا ہے. جو آپ کو پے کرنے والا ہے اس کو بتائیں کہ اس کا یہ نقصان ہے, یہ فائدہ ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس بیس جو ہے آپ کا براڈن ہو, اور براڈننگ کے لیے آپ کی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معیشت کے دستاویز نہ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, بٹ تھرو ڈیجیٹائزیشن یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طریقے کیا پالیسی ہے. اس سے پہلے ہمیشہ بات کی جاتی تھی جو بینکنگ انسٹرومنٹس ہیں, چاہے وہ چیک ہو گیا یا پے آرڈر وغیرہ ہو گیا, تو اس کو اپریشیٹ کیوں کیا جاتا تھا کہ فائنینشیل انکلوژن ہو, مالی شمولیت ہو, ایک بینکنگ سسٹم کے اندر آئیں. اب جب جو لوگ بینکنگ سسٹم کے اندر ہیں ان کو آپ پابند کر رہے ہیں, آپ ڈیجیٹل موڈ پر آئیں, تو یہ تو پھر بڑی زیادتی ہے. ڈیجیٹل سسٹم ہی آئے جس سے آپ کا وینڈر ہے جس سے چیز لے رہے ہیں وہ ڈیجیٹل سسٹم میں اس نے کبھی زندگی میں بھی نہ آیا ہو, تو وہ کیسے اس ڈیجیٹل سسٹم میں آئے گا. اس کا تو یہی مقصد ہے نا کہ اس کو بٹھا کے, جب تک میں نے جیسے آپ کو آگے پرپوزل دی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر سٹی کا آر ٹی او جو ریجنل ٹیکس آفیسر ہے, جو کمشنر ہے وہاں کا, سر اتنی لمبی ایکسرسائز اگر ایف بی آر کرے تو ڈائریکٹ اسسمنٹ کے اوپر نہ آ جائے, پھر پورے ملک کو جو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا ہوا ہے, ہر بزنس مین کو, ہر ادارے کو, وہ ڈائریکٹ اسسمنٹ تو ہے نہیں نا ایف بی آر میں. آپ ریشو اٹھا کے دیکھ لیجیے ذرا اپنے ٹیکسز کا, اتنی محنت کرے کون. تو وہی کہہ رہا ہوں نا, میرا اس لیے تو وہ لوگ ٹیکس پیئر میں آ نہیں رہے کہ ہم کل ٹیکس پے کریں گے, ہمارا این ٹی این نمبر بن جائے گا, ہم نام آ جائے گا, 1 سال یا 6 مہینے بڑے پیار سے رہیں گے, اس کے بعد نوٹسز آتے رہیں گے. اب نوٹسز ایک ہی جگہ 10 آئیں گے, وہ اس کا پچھلا حساب کھول کے بیٹھ جائیں گے. یہاں تو گورنمنٹ ان کو, یہی تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں نا, گورنمنٹ بیٹھے ان کو سمجھائے کہ آپ کا پچھلا کچھ نہیں ہم پوچھیں گے, آپ آگے چلے, پیچھے نہ دیکھیں. آگے جب مطلب کوئی ایک ایمنسٹی کی شکل میں آپ نہیں بڑھے گا. ایمنسٹی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایمنسٹی نہیں میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا, جب ایک بندہ ہے, جب ٹیکس پیئر ہے, جب اس نے ٹیکس میں آنا ہے, ٹیکس نیٹ ورک میں آنا ہے, تو اس کو کہ یا تم پرانا 6 مہینے یا 5 سال کا پرانا حساب دو, جو تمہارا اس کے پاس ایسٹ ہے وہ ڈکلیئر کرے, جو کرنٹ ایسٹ اس کے پاس ہے, اس سے وہ آگے چلے, پیچھے کا ریکارڈ کدھر سے دیتے رہیں گے. میرے تو کہنے کا یہ مقصد ہے نا کہ ایز کریں نا, اس کو ایز کریں کہ آپ اس کے اندر آئیں. What exactly they want? عمران صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کمپنیز جو ہیں, ظاہر ہے کہ وہ تو ایک ڈاکیومنٹڈ ہے نا, کمپنیز کا مسئلہ نہیں ہے. کمپنیز جب کاؤنٹر پارٹ پر پیمنٹ کریں گے ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ میں, تو وہاں پر اس ایکس پارٹی کا آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کا وہ اکاؤنٹ ایف بی آر کے پاس ہے یا نہیں. اب یہ مسئلہ ہمارے انڈاکیومنٹڈ سیکٹر جو ہے, یہ 20 25 اکاؤنٹس رکھتے ہیں, 5 اکاؤنٹ 6 اکاؤنٹ جو ایف بی آر میں شو کرتے ہیں, جو بزنس اکاؤنٹ شو کرتے ہیں, اور باقی جو ہڈن اکاؤنٹس ہیں ان سے بزنس چل رہا ہوتا ہے. پھر آپ کی مارکیٹ میں ایک چیک بھی چلتا ہے, گھومتا ہے, 3rd پارٹی 4th پارٹی 5th پارٹی, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیک کس کے نام ہے, پے کون کر رہا ہے. تو وہ اس کو ذرا الائن کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ اگین دس آرگومنٹ کو اگر کاؤنٹر کریں تو یہ ہے کہ یہ آپ اس سیکٹر کو پرٹیکولر جا کے پکڑیں, انڈاکیومنٹڈ کو پکڑیں. یہ چیک اوپن چیک وہاں پر گھومتے ہیں. کوئی لمیٹڈ کمپنی, کوئی پبلکلی لمیٹڈ کمپنی یا کمپنی جو ہے وہ ایسے اوپن چیک نہیں بھیجتی مارکیٹ میں. نہیں ہم تو دیکھیں جی, لمیٹڈ کمپنی ہو یا کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنی ہو, وہ تو 1 روپیہ بھی ٹیکس کے بغیر یا پکے کھاتے جس کو کہتے ہیں نا پکے اکاؤنٹ سے, وہ تو کوئی چیز لے ہی نہیں سکتا. ہمیں تو 50,000 بھی چاہیے ہو تو وہ بھی ہم کراس چیک کی شکل میں ہی وڈرا کرتے ہیں, یا کسی کو پیمنٹ کرنی ہو تو کراس چیک کی شکل میں ہی اس کو پیمنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ کو وہ چاہیے جو ٹیکس پیئر نہیں ہے ان کو جا کے پکڑے نا. اب یہ ہمارے لیے نیا کھول دیا ہے چیپٹر کے جی, جو 2.5 لاکھ سے اوپر جو پیمنٹ آپ نے کرنی ہے
وہ آپ ڈیجیٹلائز کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں نا UK میں چلے جائیں, آپ کے پاس یورپ کی مثالیں ہیں, لوگوں کے پاس 90 ڈیز 120 ڈیز کے پوسٹ ڈیٹڈ چیک لیتے ہیں, پھر ان کو گڈ جو ڈلیور کرتے ہیں. تو یہ کوئی اچھا سینٹیٹی پہ آ جاتے ہیں ذرا پوسٹ ڈیٹڈ چیک کی. پاکستان میں ایک بزنس دوسرے بزنس کے ساتھ پرسن ٹو پرسن, کمپنی ٹو کمپنی نیچر آف بزنس جو ہے وہ ویری کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر کسی کا 10 لاکھ روپے کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے, آپ پروڈیوس کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس سے بات کریں گے, وہ کہے گا ذرا تھوڑا سا 1-8 مہینے کا مجھے ٹائم دے دیں, آپ ٹائم بھی دے دیں گے. پھر اگر اور پرابلم ہے تو وہ آپ کو پارشل پیمنٹ اگر کر دے, 2 لاکھ 4 لاکھ آپ کو دے دے, ایک چیک اس کا آپ کے پاس موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ ڈیجیٹل موڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ یا تو پیمنٹ ہے یا پیمنٹ نہیں ہے, تو یہ تو آپ کا پورا نظام جو ہے وہ کولپس کر جائے گا. کر دیں گے نا. دیکھیں نا, چیک جو ہے جس سے آپ کسی سے کوئی چیز آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں, دس از لائک اے گارنٹی. یہ آپ کو گارنٹی ہے, یہ چیک ہے, یہ آپ کے پاس چیک ہے, تو ہمیں یہ جو چیز ہم نے لے رہے ہیں تو اس کو پتا ہے کہ یار یہ 3 مہینے یا 2 مہینے کا چیک ہے. تو اس کے بعد کوئی نہیں, یہ وہ جو جیسے آپ نے بات بتائی کہ آپ نے کسی کو 1 ملین پیمنٹ کرنی ہے, تو آپ کے پاس 500 ملین پیمنٹ آئی ہے روپیز, آپ لوگ اس کو کہتے ہیں یار ابھی مجھ سے لے لو, تو آگے جو والی جو ہے ہم میرے پاس 10 دن کے بعد لے لینا. یہ آلریڈی ایک سینیریو ہمارے ملک کا بنا ہوا ہے, لوگوں کا یہ بزنس چل رہا ہے اس حساب سے. لیکن میری پھر گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ڈیجیٹل موڈ پہ جا سکتے ہیں, لیکن ایسے نہیں جا سکتے کہ ایک دم سے کہیں جی یہ کل ہی آپ سارا کچھ ڈیجیٹل پہ چلے جائیں. یہ آنے والے وقتوں میں آپ کا بزنس کمیونٹی کے لیے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو ٹیکس پیئر ہے یا جو بھی ہے, اس کے لیے جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک کر کے اپنا بزنس چلا رہا ہے, اس کے لیے آنے والے وقتوں میں یہ پھر بہت زیادہ مشکل ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جناب جو نیچر آف بزنس ہے پاکستان میں, ایون کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو سائننگ اتھارٹی موسٹلی ڈائریکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ چیک سائن کر رہے ہوتے ہیں. اس سینیریو میں ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ میں ایک CFO یا کوئی ایک شخص ہوگا جس کے پاس وہ اتھارٹی ہوگی, تو یہ بھی ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ آئے گا بزنس کو لے کر. نہیں جو یہ تو مسئلہ ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا CFO ہے یا اس کمپنی کے 4 ڈائریکٹرز ہیں, تو اس کے کہتے ہیں یہ ایک اویلیبل نہیں ہے, آؤٹ آف کنٹری ہے, رینج میں نہیں ہو رہا, آپ نے کوئی پیمنٹ کرنی ہے, تو اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جو فارم 29A میں جتنے ڈائریکٹرز ہیں, آپ کا CEO ہے, آپ کے ڈائریکٹرز ہیں, وہ اس کے آتھورائز ہوں کہ وہ کر سکے. CFO تو جو ہے وہ وہی بڑی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ ان کو آتھورائز کرتے ہیں, جو آلریڈی جو ڈائریکٹرز آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, نہیں اویلیبل ہوتے. لیکن جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس میں 3-4 ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور سارے آتھورائز ہونے چاہیے. یعنی کم از کم بات تو کریں آگے, ایک ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. یہ سارے ٹیکنیکل مسائل جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایمرجنگ فیز ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آنی ہیں, ایک ٹرانزیشنل فیز ہوگا, اور چاہتے یہ ہیں سب کے ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو جس کے تحت مسائل کو حل کیا جائے, نہ کہ مسائل کا ایک انبار پیدا کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ عمران محمود صاحب, سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصلہ کامرس اینڈ انڈسٹریز, ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آج بھی بات یہی ہوئی کہ آگے آنا چاہیے, کنسلٹیشن اس کے اوپر کرنی چاہیے منسٹری آف فائنانس, اور ساتھ ہی ساتھ FBR جو ہے وہ آئے اور ملک کی چیمبر سے ملک کے جو ٹیکس پروفیشنلز ہیں, ان کی جو باڈیز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر اس کے بعد اس چیز کو آگے لے کر چلا جائے, بجائے اس کے کہ آپ 30 ڈیز کی اس میں ایکسٹینشن دے دیں اور سمجھیں کہ بہت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کام وام کچھ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.